बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है वजीर आजम और फील्ड मार्शल का कबायली अमायदीन के जुर्गे से खिताब। ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई सिर्फ अफवाह निकली। ऑपरेशन सिंदूर मोदी के गले की हड्डी बन गया। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को जी। हाल हैं, क्या हाल हैं आप तीनों के? अल्लाह का करम। आप खुशबाश? बिल्कुल ठीक ठाक। हफ्ते का आज आखिरी प्रोग्राम है, लगता है आपने इसके बाद किसी शादी पे जाना है। मैंने शादी पे जाना है? हाँ, लगता है मैं नहीं, मैं कोई और प्रोग्राम करके हटी हूँ और एक फंक्शन से ही शुमाइला इस वक्त लाहौर में है और लाहौर के शादी हाल जो हैं वो 10 बजे बंद हो जाती हैं। हाँ, अलबत्ता गुजरांवाला, गुजरात और वहाँ पर खिलाफ वर्जियां चलती हैं। हो सकता है शादी से होके आई हो, हमें बताया। मैंने इसीलिए कहा कि फंक्शन से आई हूँ, बता तो रही हूँ, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। ठीक। अच्छा, ये बात ना सुने लेकिन ये सुन ले कि आज प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों जो हैं वो कबायली अमायदीन के से उन्होंने खिताब किया। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि अवाम, फौज और सियासी लीडर तमाम एक पेज पर हैं किसी भी मामले में। देखिए, मुझे कल जो कोयटा के अंदर बलोच अमायदीन से खिताब था और अब ये है, मुझे इन दोनों से एक बात नज़र आ रही है और वो ये है कि बैरूनी थ्रेट से या बैरूनी ख़तरे से निपटने के बाद इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत, उनके इत्माद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और शायद अब वो ये समझ रहे हैं कि इसी धक्के में या इसी झटके में या इसी फ्लो में, और मैं आपको एक और बात अर्ज करूं जी, मजमूई तौर पर अमीन हफीज साहब, ये जो हमने इंडिया को फेंट लगाई है ना, उसके बाद पूरी कौम का मोराल बहुत हाई है। इसमें तो कोई शक नहीं। और अगर आपने या हमारी रियासत ने ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो फितनातुल हिंदुस्तान है, ये जो फितनातुल खवारिज हैं, इनको रिलैक्सेशन दी ना, तो लोगों ने रियासत से अब सवाल पूछना शुरू कर देना। घर में घुस के उसको मार सकते हैं, ऐसी मार के जिसकी अभी तक चपेड़ों की साएं दुश्मन के कानों में आ रही है और दुनिया को भी सुनाई दे रही है। मतलब उनके मुंह के ऊपर हमारा जो थप्पड़ था, कितनी उंगलियों के निशान हैं, मतलब कितने राफेल गिरे हैं, कितने त्यारे उनके लड़ाका गिरे हैं, अभी तक उसकी गिनती नहीं कर पा रहे। हाँ, जी। मुझे ये लगता है कि ये कौम ने पूछना शुरू कर देना कि जनाब आपने अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को चपेड़े करा दिए हैं, तो ये मुट्ठी भर लोग जो हैं शरपसंद, ये आपसे काबू नहीं आ रहे। तो इसी के पेश नज़र अगली मैं बात बताने लगा हूँ। हमारी सिविल और अस्करी दोनों की आदत जो है वो अवाम भी अब साथ एक पेज पे, कि इससे पहले कि अवाम ये हमसे पूछ ले, हम पहले ही ये काम कर गुजरे। ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों लगता, मेरी छठी हिस्स कहती है कि ये जो बलूचिस्तान के दहशतगर्द हैं खुसूसी तौर पे, और ये जो KPK के दहशतगर्द हैं अमूमी तौर पे, इनका मुश्किल वक्त अब चंद घंटों की बात है। ये जो लोगों से मिलना ना, कबायलीन से मिलना, इज्तिमात में जाना, ये बेसिकली फील है, फीडबैक लेना। का ये कहना कि हम राय हमवार की जा रही है, राय हमवार नहीं की जा रही, राय ली जा रही है कि लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनके लिए मुश्किल वक्त आना आखिरी फिक्रा। और देखिए, इस वक्त हाई स्पिरिट में है हम ना, और आप थोड़ा सा सख्त एक्शन भी लेंगे तो उसके ऊपर शायद हम हालते जंग में भी तो है ना। मोदी साहब ने तो अपनी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं ना किया, उन्होंने तो मुअत्तल किया है ना। और हमारा हैशटैग है कि हम तैयार हैं, हमें आज़माना और हम तैयार हैं। तो इसी तैयारी में इनको भी निपट ले, इनको भी फारग कर दें। मेरा मतलब है ताकि कोई अमन की बात हो, कोई हम आगे चलें। हम पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर जो काम 1 अरब रुपए में करते हैं, बलूचिस्तान में उतनी ही सड़क, वही अस्पताल, वही स्कूल 50 अरब में बनता है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। सही। उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मेरा मतलब है कि ये हमारे जो है, अगर वहाँ पे अमन अमान होगा, और ये जो भत्ता लेने वाले, धमकियाँ लेने वाले दहशतगर्द जो हैं, जो सरहद पार भी जाते रहते हैं, इधर भी आते रहते हैं, उनका भी कला कमा हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है
کہ اس کو میں اس نظر سے دیکھتا ہوں اور یہ بڑا اچھا ہے، بر وقت تیاری شروع کر دی ہے انہوں نے. ہماری عسکری قیادت کی ہاتھ جو ہے ان کی انگلیاں جو ہیں وہ قوم کی نبض پہ ہیں، اور انہوں نے بر وقت اس کی تیاری شروع کر دی کہ اس سے پہلے کہ قوم پوچھے ہم ڈیلیور کر دیں. قبائلی عمائدین کا، عوام کا، عسکری قیادت کا، سیاسی قیادت کا، افواج کا ایک پیج پہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت کی یہ جو پراکسی جنگ ہے بھارت اس میں بھی ناکام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، جیسا اپنا رضی دادا بتا رہے تھے اور میری بات ہو رہی تھی بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے جواز فیضی صاحب سے بھی، تو جواز فیضی صاحب بھی اس بارے میں آج بڑی اہم باتیں بتائیں گے آپ کو. جو مین بات یہ ہے نا کہ اس وقت خوشی کی بات یہ ہے، جیسے اس وقت ہمارا جو اپنا آپریشن بنیان مرسوس اور اس کے بعد مارکا جو ہے حق کی فتح ہے، مارکہ حق کی فتح، مارکہ حق کی جو فتح ہے، اس کے بعد جو قوم کا مرال ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو جرگہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حکومت، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام اب ایک پیج پر ہی نہیں، دہشت گردوں کے خلاف سارے متحد ہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ان کو منطقی انجام تک پہنچانا، اب کسی طرح سے بھی اس کو تاخیری حربے استعمال نہیں کیے جا سکتے، ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور اسی لیے جو بلوچ رہنما ہیں، بلوچ عمائدین جو ہیں، ان کا پرائم منسٹر صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا ہے اور ان کو تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، استحکام بلوچستان میں پرامن ماحول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اب جو کوئی بھی پاکستان کا دشمن ہو، وہ خیبر پختونخوا سے سر اٹھائے یا وہ ادھر بلوچستان سے سر اٹھائے، اب پاکستان کے ایسے تمام دشمن جن کو اب فتنہ الہندوستان بھی کہا گیا ہے، جن کو فتنہ خوارج بھی کہا گیا ہے، اور اب ہم ان کو جس کو کہتے ہیں ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بلوچستان میں جو مداخلت ہے اور جو دہشت گردوں کو وہ مالی معاونت دے رہے ہیں، اس کے ٹھوس ثبوت ہے. یہ نہ صرف پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور بلکہ ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی کہہ دیا ہے، اور کہتے ہیں اب ان ٹھوس شواہد کے بنیاد پہ جو کوئی بھی ذمہ داران ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں، ان کو اب منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے. فیضی صاحب، باتیں بہت کلیئر ہیں. پہلے تو صرف حکومت اور افواج اور سیکیورٹی اداروں تک تھیں، اب قبائلی عمائدین کا بھی کہنا کہ ہم آپ کے شانہ بے شانہ کھڑے ہیں، اور اس پر فیلڈ مارشل صاحب کا یہ کہنا کلیئر کٹ، جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں کیٹیگوریکلی یہ کہنا کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بلوچستان کی خوشحالی میں ہے. دیکھیے شمائلہ اور میرے دونوں بھائی بھی سن رہے ہیں، بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کو یوں دیکھیے گا کہ ایک طرف جنگ جیتنے کے بعد ہمارے پرائم منسٹر کا اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل کا ایران کا دورہ، پھر اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ کا افغانستان جانا، پھر چین میں وزیر خارجہ متقی صاحب کا ملنا، سے فریقی مذاکرات، پھر آج افغانستان سے پھر ٹیلی فونک رابطہ ہونا وزیر خارجہ کا اپنے ہم منصب سے. اس پورے سینیریو کو دیکھیے گا، جہاں جہاں سے ہمیں بلوچستان میں ڈر تھا کہ کہاں سے دراندازی ہوگی، کہاں سے دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، کہاں سے کوئی اینٹر ہو سکتا ہے، کہاں سے آ کے وہ کاروائی کر کے واپس جا سکتا ہے، ہم نے وہ دو محاذوں والے ممالک کے ساتھ نہ صرف تعلقات بہتر کیے بلکہ بتایا کہ اگر ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے یا آپ کی زمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، اس کو میک شور کیجئے. وہ ہونے کے بعد، مذاکرات ہونے کے بعد، پھر میرا وزیر اعظم اور میرا سپہ سالار فیلڈ مارشل وہ بلوچستان جاتے ہیں، کوئٹہ میں جا کے
قبائلی عمائدین سے مذاکرات کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. بلوچستان کی جو ماضی کی کوئی محرومیاں اگر رہ گئی ہوں تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں کر رہ گئیں, آپ کی اپنی قیادت اس میں کتنی ذمہ دار ہے, اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کسی دہشت گرد کو یا اس کی سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے. رضی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ انڈیا کے بعد تو پھر یہ سوال اٹھے گا نا, اگر ہم اپنے ملک میں حالات کنٹرول نہ کر پائے, دہشت گردوں کو نتھ نہ ڈال پائے تو معاملات ہوں گے. ایک چیز پھر مجھے اس سے زیادہ خوشی یہ ہوئی, آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مارکیٹ کرنے کا, پوری دنیا میں مارکیٹنگ کرنے کا, محل وقوع کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی خوبصورتی کیا ہے, وہ کہاں پہ واقع ہے, تجارت کے ساتھ ساتھ سیاحت کے اعتبار سے گوادر ایئرپورٹ کتنا اہم ہے, لہٰذا اس کی مارکیٹنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے اور پوری دنیا میں گوادر ایئرپورٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی بڑی خوبصورت ہوں گی. پھر ابھی میرے بھائی امین حفیظ بات کر رہے تھے, وزارت داخلہ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی میں ملوث ہوگا اسے فتنۃ الہندوستان کا حصہ قرار دیا جائے گا اور یہی لکھا اور پڑھا جائے گا. لہٰذا ہم بڑے واضح ہیں اپنے تجارتی معاشی معاملات میں, اہداف میں, علاقائی صورتحال کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے, امن کے ہم خواہاں ہیں, ہم متلاشی ہیں. لہٰذا اپنی گردن پہ اب ہم کسی کو پاؤں نہیں رکھنے دیں گے, یہ ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا. لہٰذا اس اعتبار سے بلوچستان کا دورہ, وہاں پہ گفتگو, وہاں پہ خطابات, وہاں پہ مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے, ایک وزیر اعظم کا بلوچستان کا دورہ اور فیلڈ مارشل کا دورہ, پھر لاہور کے گورنر ہاؤس میں صدر مملکت کو نہ صرف بیرونی دوروں کے بارے میں بریف کرنا بلکہ بلوچستان دہشت گردی کے حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں, جو حکومتی اہداف ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات کرنا, یہ ایک پیج پہ جانا ہے. اور الحمدللہ جس خوبصورتی سے ہم یہ پوری تصویر پیش کر رہے ہیں, اس میں یقیناً سب کو دامے قدمے سخنے ساتھ دینا چاہیے. اور جو قوتیں ایسی ہیں جو کسی بھی انداز میں ہمارے ہاں رکھنا ڈالنا چاہتی ہیں ہمارے اتحاد میں, ہمیں اس کے حوالے سے بھی چوکنا رہنا ہوگا. بالکل ٹھیک کہا رضی دادا. فیضی صاحب نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. اچھا, اس سے زیادہ اور سٹرونگ میسج کیا ہوگا مودی کو کہ یہ ساری قوم اور یہ سب, اب تو بلوچستان میں بھی اس کے چانسز کم لگ رہے ہیں, پھر بھی اس کے سپانسرڈ دہشت گرد کا وہاں پہ ہونا, میرا خیال ہے کہ اب وہ آہستہ آہستہ خود ہی نکل جائیں گے. نہیں, سرحدوں پہ مار کھانے کے بعد اور باقاعدہ جنگ کے اندر دھول چاٹنے کے بعد اب انہوں نے جتنی بھی اپنی پراکسیز تھیں وہ سب فل تھروٹل کھول دیں, ہائی نوچ پہ چلی گئیں. اب دیکھیے, اگرچہ یہ اس کاروائی سے پہلے بھی تھا, لیکن ان کا خیال تھا اس کاروائی سے پہلے کہ ہم نے جو کے پی کے اور بلوچستان کے اندر جو فل تھروٹل ہم نے دہشت گردی شروع کی ہے, بس یہ کراچی سے لاہور آنے والی ٹریفک ہم روکیں گے راستے میں, ٹھیک ہے, وہ ایک اور فتنۃ الہندوستان ہے, سندھو دیش والے جو ہیں, تو اس کے بعد پاکستان تو ٹرپل سٹریچ ہو جائے گا اور بڑے آرام سے بارڈر کے اوپر ہمارے سامنے کولیپس ہو جائے گا یا سرنڈر ہو جائے گا. یہ تو ان کی پلاننگ تھی نا. اچھا, جب ان کا یہ والا منصوبہ ناکام ہوا ہے, ان کی منصوبہ بندی, تو اس کے بعد اب وہ ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. اس طرح اندھا دھند یہ دہشت گرد بھی پہلے کبھی حملہ آور نہیں ہوئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ان دہشت گردوں کو پکڑنے جاتے ہیں تو ہمیں وہ کس ملک کا دہشت گرد وہاں سے نہیں مل رہا, یعنی کہ ہمیں فتنۃ الخوارج کے علاوہ داعش اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہاں پہ یا بارڈر کراس کرتے ہوئے ادھر ادھر جاتے ہوئے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہتھے چڑھ رہے ہیں, تو ان کو کسی نے تو بھیجا ہے نا, کسی نے بھیجا, ان کو تو کسی نے تو پلان کر کے بھیجا ہے نا, سے تو نہیں گرے. تو میرا خیال یہ اچھا موقع ہے کہ ان پراکسیز کو بھی کہ بھی سر کچل دیے جائیں. صحیح بات, ان پراکسی کو بھی اور دہشت گردوں
ان کے مددگاروں، ان کے سہولتکاروں، ان کے فنانسر. ہاں ہاں یہ یاد ہے فیلڈ مارشل چھوڑنا نہیں اب کسی کو. انہوں نے جب ایک بار خطاب کیا تھا جو بہت چبھا تھا یہ اس جنگ سے پہلے، تو وہ بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا کہ یہ 1500 بندے کیا کریں گے ہم سے، مطلب ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا واپس ان کی تو آنے والی 10 نسلیں بھی جو ہیں وہ 10 نسلیں بھی پاکستان کو نقصان سوچنے بھی نہیں دیں گے، نقصان پہنچانا تو دور کی بات. امین صاحب یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور واپس آ کے بات کریں گے سمڑیال کے الیکشن پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بات تو ہم نے سمڑیال کے الیکشن پہ ہی کرنی تھی، لیکن فیضی صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں نے کہا پہلے اس پہ بات کر لیں جو داعش کا ایک اہم کمانڈر پکڑا ہے پاکستان اور ترک ایجنسیوں نے مل کے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے یہ ابھی بلوچستان کی چونکہ بات ہو رہی تھی، پھر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دنیا کو ونس اگین ایک میسج چلا گیا، وہ ترکیے جو ہمارے ساتھ کھڑا تھا، شانہ بہ شانہ کھڑا تھا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ MIT جو ترکیے کی ایجنسی ہے، نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن، اور پھر پاکستان کی ISI، ان کا مشترکہ یہ آپریشن تھا. اور اس کے بعد اس کا اب نام جو ہے وہ جو میرے سامنے آ رہا ہے کہ وہ اوزگر آلٹون یہ نام سامنے آیا ہے، جو TRT کی میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹویٹر ایکس پہ پوسٹ جو تھی. لہٰذا یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ داعش کے حوالے سے، ISIS کے حوالے سے، زینبیون کے حوالے سے، وہ دمشق، شام یا دیگر علاقوں میں، رضی صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو وہاں سے دہشت گرد بھیجے جانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، ہم اس پہ بھی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ داعش جو اسلام کے نام پہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، اور ہم وہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندوستان ہو، اسرائیل ہو یا دیگر ہمارے دشمن ہو، انہیں بھی یہ کھٹک رہا ہے کہ یہ بڑے الرٹ ہیں اور مستعد ہیں، فعال ہیں اور اکٹھے کھڑے ہیں. لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے شمائلہ. بالکل بڑی کامیا,بی ہے. جی اصل مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ کیسے چڑھا یہ جو ہمارے اور ترک ایجنسی دونوں کی نہیں ایکسکلوسیو ہمارا تھا آپریشن، ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا. اس طرح عراق جو تھا، ہاں عراق میں ایک صاحب ہیں ابو حمزہ العزیزی، کو اس طرح کا نام ہے ان کا، وہ بھی ایک بڑا پرومیننٹ دہشت گرد ہے اور بہت ساری میس کے اندر ملوث تھا. بنیادی طور پہ فتنۃ الہندوستان کے لوگوں سے جو ہمیں معلومات ملی، ہمارے اداروں کو، ان کے جو لوگ پکڑے گئے، انہوں نے نا اسلحہ خریدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، داعش والوں سے، جس سے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے تھے. وہ داعش والے کہاں تھے؟ افغانستان میں تھے. ان سے یہ فتنۃ الہندوستان والوں نے اسلحہ خریدا ہوا تھا. تو جب ان سے معلومات ملی اور ان کی ڈائریاں اور ان کے موبائل جو تھے وہ ڈیکوڈ کیے گئے، تو پھر داعش والوں کو کہا گیا کہ جناب آپ کے کچھ پیسے ہیں تو وہ آپ آ کے لے جائیں. اور انہیں $1,00,000 جو تھا وہ ایڈوانس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ $1.5 लाख مزید آپ آ کے لے جائیں. لالچ بری بلا ہے. نہیں ایسے وہ 7-8 لوگ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے، جن میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں جو دنیا میں وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں، وہ آئے اور وہاں پہ ان کو قابو کر لیا گیا. اور اب ہم مطلب کہ سعودیہ کے حوالے بھی کچھ لوگ کیے جانے ہیں، وہ وہاں پہ وانٹڈ ہیں. تو اس لیے فی الحال ڈکلیئر یہ ہوا ہے، باقی ابھی ہوں گے. لیکن دیکھیے اب آپ فتنۃ الہندوستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے جب پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں عطا کر رہا ہے کہ باقی دہشت گرد جو ہے وہ بھی پکڑے بنتے چاہتے ہیں. سمڑیال کا الیکشن ابھی غیر حتمی، غیر سرکاری نتیجہ، ہمیں تو تھا کہ شاید ریزلٹس آ جائیں گے بٹ نہیں آئے. ابھی تک لیڈ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کی چل رہی ہے. ایک تو آپ کے پاس ایکچوئل ڈبل لیڈ نا. لیٹس سپوز اگر مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے کیا رد عمل ہوگا PTI کا؟ میں نہ مانوں والی کہانی پہ آ جائیں گے. ایک ٹیکنیکل بات بتا دوں، ابھی الیکشن کمیشن پاکستان میں میری بات ہو رہی تھی اور صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب سے بھی، وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو حلقہ سیالکوٹ سمریال PP پنجاب اسمبلی کا حلقہ 52 ہے،
اس میں ہنا ارشد ورائچ مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں اور فاخر نشاد صاحب پی ٹی آئی جو کہ حمایتی یافتہ آزاد امیدوار ہیں اور پیپلز پارٹی کے راحیل کامران. اچھا ان میں بڑا زوردار مقابلہ چل رہا تھا, لیکن لاسٹ جو میری بات ہوئی وہ تقریباً جو پولنگ سٹیشن تھے 185 ٹوٹل اس حلقے میں 52 میں 185 پولنگ سٹیشن ہے, تو 135 پولنگ سٹیشنوں کا رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس پریزائڈنگ آفیسر سے موصول ہو چکا ہے, اور پریزائڈنگ آفیسر کا رزلٹ جو ریٹرننگ افسر کے پاس آ رہے تھے, اور وہ ریٹرننگ افسر ہیں ان کے محمد اقبال صاحب, یہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں سیالکوٹ کے, یہ ریٹرننگ آفیسر ہیں, انہوں نے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے. پہلی بات تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ جو فارم 45 کا رزلٹ پریزائڈنگ آفیسر وہاں اناؤنس کرتا ہے, اب الیکشن کمیشن اس الیکشن میں ضمنی الیکشن میں وہ رزلٹ آفیشلی نہیں دے گا. فارم 47 جو ریٹرننگ آفیسر رزلٹ کمپائل کرے گا, جب سارے رزلٹس آ جائیں گے تو وہ اس صورت میں فارم 45 کا رزلٹ کرے گا, لیکن ان آفیشلی اور غیر سرکاری اور غیر ختمی نتائج کے مطابق میرے ذرائع جو مجھے بتا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنا ارشد جو ہے مسلم لیگ نون کی امیدوار وہ بھاری اکثریت سے جیت رہی ہیں, اور آپ کچھ ہی دیر کے بعد دیکھیں گے رزلٹ آ جائے گا. اچھا فیضی صاحب, یہ سیٹ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی ہی تھی نا؟ جی, اور اگر مسلم لیگ نون ابھی جیت جاتی ہے تو پھر کیا میں نہ مانوں شور مچا دیں گے, دھاندلی ہو گئی, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, کس طرف جائیں گے؟ دیکھیں یہ وتیرہ ہے ہمارے ہاں کہ جو ہار جاتا ہے وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے, یہاں جرلو, یہاں انجینئرڈ, یہ سارا کچھ کہا جاتا رہا. اور آپ دیکھیے نا کہ ابھی بھی آپ آگے چل کے چونکہ بات کریں گے تو وہ پہلے سے کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ جب سے فروری 2024 کے الیکشن ہوئے ہیں, اور آج بھی میں دیکھ رہا تھا ان کی جو گفتگو تھی وہ وہیں سے تانا بانا جوڑتے ہیں اور ایک بندے پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن ڈیفینیٹلی پورے ملک میں ہونے چاہیے, ہو بھی رہے ہیں, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس میں ایک پی پی کی سیٹ 52 کی, اس پہ آ کے پوری توپوں کے رخ سیاسی جماعتوں کو ایک دوسری کی طرف نہیں کرنے چاہیے, بلکہ جنرل الیکشن کے بعد تو جس طرح سارے چل رہے ہیں اس کے بعد کسی ایک نشست کو, صوبائی اسمبلی کی نشست کو بہانہ بنا کے اور اس پہ جو ہے وہ حکومت پہ تنقید یا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ تنقید, یہ پاکستان سے محبت کا ثبوت نہیں ہوگا. اس کو تسلیم کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر پی ٹی آئی یا آزاد یا پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے تو نون لیگ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے, اور اگر نون لیگ جیت رہی ہے تو ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. اس موقع پہ جب اہداف بڑے ہیں, جب ہمارے گولز بہت اہم ہیں, جب ہمارے ٹارگٹ کچھ اور ہیں, اس کو بہرحال یہ ایشو بنا کے سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہاں جو جیتے اس کو مبارکباد دینی چاہیے, جو ہارا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے مقابلہ تو کیا نا. لہٰذا مسلم لیگ نون ڈیفینیٹلی مریم نواز صاحبہ جس طرح کام کر رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہا فیضی صاحب, آپ نے ایکسپٹ کرنی چاہیے, جیت بھی اور ہار بھی دونوں, بڑا دل بڑا کرنا چاہیے. رضی دادا, افواہیں ہیں کیا بانی پی ٹی آئی عید سے پہلے چھوٹ جائیں گے, دوسری افواہ ہے احتجاج کریں گے, ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی, رہائیاں عدالتوں سے ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف ان کے فالوورز کہتے ہیں کہ وہ 5 تاریخ کو ان کا کیس لگے گا, 6 کو وہ رہا ہو جائیں گے عدالت سے. ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ میں عید کے بعد جیل کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ قیادت کروں گا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, بنا لیں, اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عید سے پہلے رہا ہوں گے اور تیسرے دن ٹرو اور مرو کے بعد وہ پھر گرفتاری دے کے جیل میں جائیں گے اور پھر وہاں سے بیٹھ کے قیادت کریں گے. احتجاج کی یہ میرے پلے نہیں پڑ رہا. بنیادی طور پہ آج کا جو الیکشن ہے وہ ایک بہت بڑا الیکشن ہے اس حوالے سے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مریم نواز شریف کے نام کے اوپر لڑا گیا ہے, ان کی کارکردگی کے اوپر لڑا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن کا پروسیس ہوتا ہے نا, ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کا, اس کا ایک اور لیول طے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کی وہ قائد ہیں, قائد رہیں گے, ان کی تصویر بھی استعمال ہوئی ہے, لیکن نریٹو جو ہے وہ یا شہباز شریف صاحب کا استعمال ہوا ہے یا مریم صاحبہ کا استعمال. اگر پنجاب کا الیکشن ہے تو مریم نواز صاحبہ کا, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو لیڈ بھی ہے نا یہ مریم نواز صاحبہ کے نام کی ہے. لیکن یہ علاقہ جو ہے یہ ہمیشہ سے پی ایم ایل این کا علاقہ رہا ہے, گڑھ رہا ہے, اور جب ہر جگہ سے پی ایم ایل این ہار جاتی رہی ہے تو یہاں سے پھر بھی نہیں ہاری. یہ اتنا سٹرونگ ہولڈ ہے ان کا. اور مزے کی بات ہے کہ اب ان کے مخالفین نے تقریباً 40 کے قریب جو ایم پی ایز اور ایم این ایز تھے مختلف حلقوں کے, انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈیرے لگائے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے, اور کل سے ہی ان کا سوشل میڈیا پہ زور تھا. اچھا, سمبڑیال کی وہ ڈرائی پورٹ بھی تو ہے نا, تو ڈرائی پورٹ کے باہر ظاہر کنٹینرز کھڑے ہوتے ہیں, تو کنٹینروں کے پاس کھڑے ہو کے جی کنٹینر لگا کے ہمارا رستہ روک دیا ہے. تو میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو, یہ وہ والا نہیں ہے, یہ جو ہے یہ ڈرائی پورٹ ہے اور یہاں پہ کنٹینر کھڑے رہتے ہیں. لیکن اس طرح کر کے بھی انہوں نے کی. فائنل یہ ہوا کہ انہوں نے گزشتہ سال کے انتخابات کے فارم 45 اپلوڈ کرنا شروع کر دی. کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں, غلط صحیح, مطلب کہ بس اس نے کہا کہ رولے گولے دا میدان خالی نہیں جانا, بس اور کچھ نہیں تو رولا ڈال دیں, ہار تو ہم نے جانا ہی ہے. ہاں, بات یہ ہوتی ہے جو نلائق طالب علم ہوتا ہے نا, وہ بھلے اس کی امی ابو اس کو ٹیوشن بھی پڑھائیں, اس کو اکیڈمی میں بھی بھیجیں, لیکن بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس نہیں ہونا. جب اس کو پتا ہے میں نے پاس نہیں ہونا تو اس نے اب ابو سے پاکٹ منی بھی لینی ہے, اور اس نے گھر میں اپنی مطلب ہے کہ وہ سلسلہ بھی چلا کے رکھنا ہے, تو اس نے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ ہی رکھنا ہے. اب بانی صاحب کو پتہ ہے کہ اب ان کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے سارے بازو, ان کے جتنے بھی دائیں بائیں ان کے رہنما تھے, بڑی اہم سیٹوں پر تھے, مطلب وہ اپنی جو انہوں نے حرکتیں کی 9 مئی کو اس حوالے سے یا گرفتار ہیں, یا ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, یا وہ ملک چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں, یا وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوئے ہیں. اب ایسے میں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک کال دیتے ہیں تو کوئی باہر نہیں آتا. مطلب ایون وہ یہ بھی کہہ دینا کہ آج ہم نے دیگ پکائی ہے, نان حلیب بانٹیں گے, چکن بریانی والے, ہائے 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 ہائے. ذرا اب رضید میری بات میں سن رہا ہوں. اگر یہ بانی پی ٹی آئی اگر یہ اعلان بھی کر دینا کہ انہوں نے دیگوں کے منہ کھول دیے ہیں, بریانی میں چکن نہیں مٹن اس میں ڈال کے آج بانٹا جائے گا زبردست, پھر بھی ان کے جلسے جلوسی سے بھی آگے نہیں جا پا رہے. یار یہ نظر آیا نتیجہ اب ان کا یہ جو الیکشن ہے ہنا ارشد ورائج کے خلاف جو ہے, اب مجھے یہ بتائیں اس میں کون کہاں سے کہہ سکتا تھا کوئی ان کی نہیں سنے گا. جی بالکل امین صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بریک کا ہے, میرا خیال ہے ہم بریک لے لیں. ان کی تو جتنی کی جائے ان کو کوئی اثر نہیں ہونا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضید دادا, آپریشن سندور مودی کے گلے کی ہڈی بن گیا, اور بری طرح. عوام ہو یا ان کی سیاسی پارٹیاں ایک ہی سوال کر رہی ہیں, خارجہ پالیسی ہو ان کی, جنگ کی حکمت عملی, سیز فائر, ساری چیزوں کو لے کے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں سچ بتایا جائے, پروف دیے جائیں. اور مودی صاحب نے ابھی تک اس نوعیت کے کسی سوال کا کسی بھی جگہ پہ کوئی جواب نہیں. اب شور آ رہا ہے نا, اب نارمل بات ہو رہی ہے. وہ اپنی طرف سے تخلیق کردہ جو نام نہاد حقائق ہیں اپنی خود ساختہ, وہ تو بیان کرتے ہیں تقریروں کے اندر, یعنی کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا ہے, اس طرح کی تو وہ چھوڑتے ہیں, لیکن وہ ان حقائق کا سامنا نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے جو کہ اس وقت پوری دنیا میں گونجتے ہوئے پائے جاتے ہیں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا نقصان جتنا پاکستان دعویٰ کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. لیکن میری جب بات ہوئی ہے اپنے ذمہ داران سے, اداروں کے اندر کچھ لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ ہم وہ بات صرف کہیں گے جس کا ہمارے پاس ڈیجیٹل پروف ہوگا, ٹھیک,
جس کا ہمارے پاس جسے کہنا چاہیے ڈاکومنٹری دستاویزی ثبوت ہوگا. ہم آپ کو ویڈیوز بھی دکھائیں گے, آڈیوز بھی سنائیں گے, اس کا ڈیجیٹل جو اس وقت وہ سگنلنگ کر رہا تھا اور طیارہ تباہ ہوا تو وہ ڈیجیٹل سگنلنگ بند ہو گئی, ہم آپ کو اس کی آخری سانسیں بھی دکھائیں گے. یہ دیکھیں آخری سانسیں لے رہا ہے, یہ ختم ہو گیا, آخری سانس لیتے ہوئے پانی مانگا کہ لیکن اس کے علاوہ ہم نے کیا نقصان کیا ہے یہ وہ بتائیں گے. اور وہ آہستہ 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 وہ مطلب گنتی انہوں نے پہلے 0 سے شروع کی, انہوں نے کہا کچھ تباہ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اب انہوں نے مان گیا کہ جناب نہیں کچھ نہ کچھ تباہ تو ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یعنی وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے سیکھا اس سے سبق, اور سبق ہم نے یہ سیکھا کہ اس کے بعد ہم نے طیارے اڑائے ہی نہیں. مجھے تو رضی دادا یہ ایک ان کے جو جنرل انیل چوہان ہے نا, جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہیں, ان کی تو اس سٹیٹمنٹ کے میں کہتا ہوں جی پوری دنیا کے سامنے سٹیٹمنٹ رکھ دینا اعتراف ہے, تو یہ نہ صرف اعتراف ہے, اور یہ کہنا شمائلہ ذرا فکر ذرا میں ان کے انٹرویو کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں, ذرا غور کرنا, اور یہ ہمارے جو دیکھنے والے سامعین ہیں یہ بھی ناظرین جو ہے نا یہ بھی ذرا دیکھیں. فرماتے ہیں کہ طیارے گرے, بسم اللہ, جنرل جو ان کے انیل چوہان صاحب ہیں, طیارے گرے, انڈین جرنل کا اعتراف. کہتے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں کہ گرے, اہم بات یہ ہے کہ کیوں گرے. ہائے 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 ہائے, کیوں گرے, مطلب گرے کیوں گرے, مطلب اگر اسلحہ چلانے والا کہتے ہیں نا کہ اسلحہ نہیں چلتا, اسلحہ نہیں چلتا, اسلحے کے پیچھے بیٹھا ہوا انسان دماغ اس کی جرأت وہ چلتی ہے. اچھا جی, اچھی خبر سنا دوں, میں نے کہا امین صاحب کو, اور بیچ میں خبر تو خبر ہوتی ہے, اچھی بری نہیں ہوتی. اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے 2021 کے بعد T20 سیریز میں بنگلہ دیش کو کلین سویپ مارا, وائٹ واش کر دیا. جی بالکل, جی جی, کیا بات ہے, زبردست. اچھا یہ جو جنرل خوش ہوئے نہیں آپ, مبارک دینی تھی. جنرل چوہان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہم نہیں, جنرل چوہان نے پورے انڈیا میں چھوڑا ہی نہیں ہے بھارت کا, مودی کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے اس کا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ جو انہوں نے ماتم بچھا ہوا ہے, انہوں نے روڈ شو کیے ہیں نا, یہ ایئرپورٹ جو ان کا ہے اپنا جس کا انہوں نے افتتاح کیا, یہ جو جے پرکاش ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل کا افتتاح کیا, اس افتتاح کر کے روڈ شو ریلی لیتے ہوئے, ہائے ہائے ہائے, ریلی لے کے اپنے بی جے پی دفتر تک گئے اور خود ہی اپنے کارکنوں کے تھرو خود پہ اور اتنی پھول باری کی, اتنے پھول گرائے, لوگ سمجھے شاید ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہاں پر ہونے کی جگہ ہی نہیں بچی, لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ. کیمرے تھے نا, کیمرے شمائلہ بندرگاہیں فتح کر لی تھی انہوں نے, تو وہ اتنے کلوز اپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہوتا تھا نا, ہمارے بھی ایک بانی کا جلسہ مینار پاکستان ہوتا تھا, تو بڑے ڈرون شاٹ یہ وہ بڑے بڑے جلسے ہوں, بڑی دنیا آئی ہو, تو وہ کراؤڈ شوق سے دکھایا جاتا ہے. لیکن جب کراؤڈ کم آیا ہو تو کیمرے مینوں کو کہا جاتا ہے کلوز اپ شاٹ بنائیں. تو مودی صاحب کا یہ جو روڈ شو تھا نا, یہ بھی بری طرح فلاپ ہوا ہے, اور وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب میں بہت, ہم نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. اب کانگریس یہ سیدھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں غیر جانبدارانہ شفاف انداز میں تحقیقات کروائی جائیں, بتایا جائے کہ انڈیا کا دفاعی میدان میں کیا نقصان ہوا ہے, کون کون سے ہمارے لڑاکا طیارہ جو تباہ ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, اڑنے کے قابل نہیں رہے. جب چڑیا کے پر ہی کاٹ دیے گئے ہوں تو گھرے پہ کیا کہاں اڑے گی, نہیں گھرے پہ کہاں بیٹھے گی, گھرے پہ چڑیا بیٹھی, چڑی کو رورا ماریا, چڑی پھر کر کے اڑ گئی. اب یہ تو ان کی تو پر ہی کٹ چکے, اب چڑی ان کے ہاتھ سے پھر کر کے اڑ چکی ہے. فیضی صاحب, بھاجپا ایک طرف کہتے ہیں کرنل صوفیہ جو ہیں وہ دہشت گردوں کی بہن ہیں, دوسری طرف مودی پہ پھول نچھاور کرنے کے لیے اسے پوری فیملی کے ساتھ انوائٹ کیا جاتا ہے. کس پہ ترس کھائیں گے, مودی پہ یا کرنل صوفیہ پہ؟ دیکھیں یہ دونوں طرف جبر ہے,
आप अभी बात कर रहे थे ना कि कल भी हमने ये बात की थी कि सिंदूर के हवाले से उन वहाँ की खवातीन क्या कुछ कहती फिर रही हैं कि तुम मामा लग रहे हैं, तू सानू कादरी सिंदूर भेज रहे हैं। तो उस पर तो मैं आजकल चूंकि यही सर्च कर रहा होता हूँ कि कितने की चल रहा है, तो उस पर मुलायजा फरमाइएगा रजीज साहब और अमीन हफीज साहब आप भी कि ओ मोदी लाई ये जंग लाके संदूरी रंग इथे मैं डिगदी फिरा, मैं बंब खा के डिगदी फिरा। ओ मोदी लाई ये जंग लाके संदूरी रंग इथे मैं डिगदी फिरा, मैं बंब खा के डिगदी फिरा। एक तरफ तो ये कह रही है वहां की खवातीन, और दूसरी तरफ वो शुमैला आपके इलाके में चलते हैं, वो मैं सुन रहा था, वो कहता है ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਨਾ इंडियन जलील होंदे। लिहाजा अब तो ये पूरी दुनिया में चल रहा है, और सच्ची बात है अब तो सरदार भी भंगड़े डाल रहे हैं ऐसे गानों पे। असल इशू पे आता हूं क्योंकि प्रोग्राम में सारी संजीदा बातें हो रही थी। मैं आखिर में एक बात जरूर कहूंगा कि वो मोदी जिसको बड़ा जोम था, मुझे दो शेर याद आ रहे हैं रजी साहब, आपकी नजर करता हूं कि एक तो वो ये था कि हमने ये बताया कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में जाके देख। हम वो माजी रखते हैं कि हमने पहले भी खूब ठोक के रखा हुआ है। और एक तो शेर ऐसा बरमहल है, वैसे वो पिछले सेगमेंट में मेरी बारी नहीं आई महात्मा और पीटीआई के वाले से, लेकिन ये मैं अगर हिंदुस्तान पे भी जोड़ूं कि उससे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, उससे जिद थी झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया महल और ताज उस पर है। हमने अपना सर भी बचाया है और हमारा महल और ताज उस पे है, और पूरी दुनिया ने ये देख लिया, मोदी को भी देख लिया, वहां की कांग्रेस का हवाले से देख लीजिए, पूरी दुनिया का मीडिया देख लीजिए। कल भी रजी साहब फरमा रहे थे, अमीन हफीज साहब भी कह रहे थे कि कोलंबिया जैसा मुल्क, और उस पे कांग्रेस के जो सदर हैं वो भी ये सीख पाते। ओ भाई हर मुल्क निकल रहा है हमारे हाथ से, बड़ा मुल्क हो छोटा मुल्क हो, दाएं वाला हो बाएं वाला हो। अभी आपने बांग्लादेश से T20 सीरीज की बात की, हमें खुशी है अपनी क्रिकेट टीम पे, लेकिन बांग्लादेश हमारा भाई है, अगर एक आध मैच वो भी जीतता था तो कोई दुख नहीं होना था। लेकिन अब जो मैच चल रहा है ना 10-10 पूरी दुनिया के अंदर, उसमें पूरी दुनिया ने देख लिया, वो मालदीव हो, वो नेपाल हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, वो दीगर ममालिक हो, और आज़रबाईजान हो हमारे, और ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो। हम तो अफगानिस्तान के जरिए ट्रेन के रास्ते जो है वो अपनी मईशत को आगे बढ़ा रहे हैं, और उधर स्यापा पड़ा हुआ है कि त्यारे डिगे ने ते दस दो यार किंदी वजह तो डिगे ने। और मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा, आखिरी जुमला ये कहूंगा, इसी हरकत की वजह से हिंदुस्तान के हिस्से बखरे होंगे। जी मैं दो बातें अर्ज कर दूं। एक तो ये है उनकी फौज का ये काम रह गया है, कर्नल सूफिया इसी काम के लिए रह गए हैं। नहीं ज्यादती की उन्होंने। मैं दूसरी बात जो मैं कर दूं, एक तो ये है कि यूक्रेन के फ्रंट से तो बड़ी खबर आने ही वाली है, लेकिन हमारी जो टीम जो कि अमेरिका के दौरे पे गई है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इमामत के अंदर, और वहाँ पे उसको फॉरेन अफेयर कमेटी के साथ जी मीटिंग मिली है, नंबर एक थिंक टैंक्स के साथ मिली है, दफ्तर खारजा अमेरिका के उनके साथ मीटिंग, यानी कि टॉप लेवल की मीटिंग्स मिली हैं। ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे भारतीय टीम को मीटिंग डिनाई हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स के अंदर भी उनके जो फैसला साज दिमाग हैं, जो फैसला साज कुव्वतें हैं, वो ये सुनना चाहती हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत क्या कहना चाहती है। सही, ठीक है। और ये उस वक्त हो रहा है कि जब दिफा के हवाले से अब हमारा कोई इन्हसार जो है वो अमेरिका पे नहीं है, और वो जान चुके हैं। पहले हमारा होता था, अब तो हमने उन्हें कहा कि F-16 भी हमने बंद करके बुलारी एयरपोर्ट के ऊपर खड़े किए हुए थे, खड़े कर दिए हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमने
इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है 6 और 7 की दरमियानी रात और 10 की सुबह, हमने F-16 नहीं उड़ाया। बिल्कुल नहीं। हमारे पास J-10 था, हमारे पास JF थंडर था। सो फर 6 और 7 की दरमियानी रात हमारा 1968 में खरीदा गया मिराज, बाबा जी जो थे हमारे, वो उड़े हैं। F-16 नहीं हमने उड़ाया, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारी डिपेंडेंस कितनी है। वो कुछ मिसाइल हैं, उनके एमरएम हमारे पास हैं, इसके वो भी वन टाइम हमने लिए हुए थे, वो अभी तक पड़े हुए हैं। अदरवाइज राइट नाउ कोई नहीं है हमारा। और आपको मैं अगली मजे की बात बताऊं, इस पहले ये तो कह दें कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते साडे बाबे ही काफी ने। हाँ बाबे भी, ज्यादा मैंने चाइना की तरफ आना है। आखिरी बात कि इस वक्त भारतीय ब्यूरोक्रेसी के लोग बकायदा डॉलरों के ब्रीफ केस भर के दुनिया में फिर रहे हैं, स्पेयर पार्ट के लिए और नए किसी ऑप्शन के लिए। और दुनिया भला क्या कह रही, वो थड़े तना चढ़ी हुए चल थले थड़े तना चढ़ी, मतलब हमारी दुकान तो नहीं आना। रजी दादा, ये जो अब भारत का हो रहा है ना, अभी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो हमें बार बार धमकियां भारत की तरफ से आ रही हैं, चीन ने ऐसा खूबसूरत स्टेप लिया है, हाय 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 हाय, दिल मेरा बाग बाग हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो इंडिया आपको धमकियां दे रहा है ना, देता रहे आप भी जारियत की धमकियां। हम आपका जो महमद डैम ऑलरेडी वो बना रहे थे, उस पे काम तेज कर दिया। 2019 से इस डैम पर काम हो रहा था, अब उन्होंने कह दिया चीन ने कि दिन रात लगा देंगे, इस तरह डैम बना देंगे जैसे आप पंजाब में और पाकिस्तान में अंडरपास बनाते हैं चंद दिनों में। तो डैम 2025 में, या हम ये मैक्सिमम कह रहे हैं कि अगले साल ये मेहमन डैम मुकम्मल हो जाएगा और 800 मेगावाट बिजली ना सिर्फ ये पैदा करेगा, बल्कि पेशावर शहर को ये जो बता रहे हैं कि 300 गैलन पानी भी देगा, ऐसी की तैसी 300 इंडिया गैलन। लेकिन इससे बढ़ के जो तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1.25 से 1.5 लाख एकड़ जमीन को सराब, वो भी साफ करेगा, वो अपनी जगह के ऊपर। अच्छा और वैसे भी एक और बात, डॉक्टर समर मुबारक की भी यहाँ बात हम कर लें। अभी जारियत के हवाले से मैं पढ़ रहा था, उनका एक इंटरव्यू अखबार में था, वो जाहिर किसी टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया। डॉक्टर समर मुबारक हमारे एटमी साइंसदान, वो कहते हैं कि अगर इंडिया ने अभी जारियत का मुर्तकिब हुआ तो हम एक बटन दबाएंगे, उनको डैम फीती कर देंगे। लेकिन हमें फीती नहीं करना, क्योंकि वहां से निकलने वाला सैलाब हमें ही डुबोएगा। मैं बस साहिर शमशाद मिर्जा साहब ने जो शंग्रीला डायलॉग के अंदर जिस तरह से मतलब कि चंगा भारत को यरकाया है, मेरा ख्याल है उसके बाद मजीद किसी बात की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है और आपको बड़े अच्छे मैसेजेस मिल गए हैं। फिर भी आखिरी प्रोग्राम में मेरे मुखातिब भाजपा सरकार के सरदार मोदी साहब, गुजरात के माने हुए किसाई ने एक जलसे में पाकिस्तानियों को मुखातिब करके कहा, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। जिस तरह के कपड़े तुमने पहने थे हमारे ढोल के आगे नाचने वाले पहनते हैं। अब आप शायद गैरत और हमियत जैसे अल्फाज से वाकिफ नहीं हैं। ये बज़ाहिर तो अल्फाज हैं, मगर इनमें किसी भी आज़ाद इंसान और कौम की कुल कायनात बसती है। रफ़ीउल्लाह चौधरी पाकिस्तानी एटॉमिक प्रोग्राम के बानी, नेहरू के हज़ार लालचों के बावजूद, मालो दौलत का लालच था उसमें, ओहदों का लालच, सब कुछ ठुकरा कर इस नौमौलूद मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में चले आए, जिसकी बका और मुस्तकबिल पर दुनिया सवालिया निशान लगाए बैठी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने $5 बिलियन की पेशकश ठुकरा कर एटमी धमाके कर दिए। मोदी साहब, बंदर क्या जाने अदरक का सवाद, सो हमेशा भूख और गुर्बत देखने वाला चाय फरोश मोदी क्या जाने कि गैरत और हमियत वाली जिंदगी का क्या लुत्फ होता है। अगर रोटी इतनी ही अहम होती तो जंगल के शेर भी इंतहाई सख्त जिंदगी और फाका मस्तियां छोड़कर चिड़ियाघर के आलीशान पिंजरों का रुख कर लेते। मगर मेरे टीपू सुल्तान ने तो बहुत पहले कह दिया था
शेर की एक दिन की जिंदगी मोदी की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। मोदी साहब, ये रोटी का ही लालच और भूख का खौफ था जिसने आपको ट्रंप के कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया। मोदी साहब, हमें नसीहतें करना छोड़िए, बल्कि अपनी कौम को यह बताइए कि हमारे शाहीनों ने आपके कितने राफेल गिराए, हमारी अफवाज ने आपके किन किन दिफाई मकामात को ताक ताक कर निशाना बनाया, आपकी जहानतें हमारे कदमों तले कैसे कुचली गईं। बताइए, बताइए उनको कि आपने रोटी के लिए ट्रंप के पांव पकड़ लिए हैं। नालायक बच्चे भी नाकामी के बाद आपकी तरह उस्ताद या कल्म को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन आप क्या सच बताएंगे? सुनते हैं आपकी आज के जलसे में तमाम तर झूठों और धोखेबाजियों के बावजूद लोग नहीं आए। टन टन खतरे की घंटी बज गई। सुनिए मोदी साहब, सुनिए, बेमकसद जिंदगी से बामकसद शान वाली मौत बेहतर। बकौल फैज अहमद फैज के, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।